इमरान खान एक फितना है और ये आखिरी वार्निंग है। मैंने उसके बाद फिर कैमरा बंद करवा दिया। एक लोहार की मार तो 100 की लोहार की होती है, मेरी सुधार की। लेकिन आपको कैमरा बंद करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा अली भाई, इमरान रियाज के बारे में आप इनको कहते हैं, आप थोड़ा सा टॉन्ट करते हैं कि तो कल की नजरिए आती हैं। इमरान रियाज साहब पूरी जिंदगी भी कुर्बानियां देते रहे ना, मेरे बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी जिंदगी में वो वक्त आया नहीं। अब आपको कंपैरिजन समझ आया। दूसरी बात, उन्होंने मेरे ऊपर वो झूठा इल्जाम लगाया कि जो साबित ही नहीं है, कि इसने अपने वाली गाली मुझे दी जो कि मेरी बनती ही नहीं थी। अब ये भगोड़ा वाला लफ्ज जो इमरान रियाज के साथ जाके जो लोग लगाते हैं, डू यू थिंक दैट्स जस्टिफाइड? ये जो नवाज शरीफ साहब को भगोड़ा कहते हैं वो भी, और यार गुजार वाला मामला भी कुछ और था, वो छोड़ दे, मैं फिर वो भी पोल खोल दूंगा। इमरान रियाज भाई खुद डिफेंड करें, मेरा ताल्लुक कोई नहीं, मैं क्यों मर रहा हूँ माउथ पीस। नहीं बनना, बिल्कुल फिर और मंजी ठुक जाएगी, फिर वो लोग कहेंगे यार फिर वो इससे बड़ी को बात कर ही नहीं सकता। भगोड़ा वाली बात के ऊपर कह रहा था आपने। मुझे उनके किसी इस्लामिक टच से, ना उनके लीडर के इस्लामिक टच के साथ कोई इंटरेस्ट है। मुझसे मेरा सवाल है, मैं उनके फजाइल सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। नहीं, आप क्वेश्चन जो मर्जी करें, लेकिन जब आप अगला आगे फजाइल सुनाएंगे ना तो मैं रसाइल भी सुनाऊंगा। इसकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा उस कुफर से इबारत है। ये कुफर वो इस्लाम कुफर वाला नहीं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का ये आला कर रहा है, तो ये ताज़ा नजरियाती है। मेरी जिंदगी में उलमा आई नहीं है, लिहाजा मेरा इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। हिटलर से भी एक कंपैरिजन किया, डू यू थिंक वो कंपैरिजन जस्टिफाइड है? देखिए, जब किसी शख्स का कंपैरिजन करवाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 100% करवाया जाता है। किसने करवाया कंपैरिजन? अगर आप पहले जुमले पे ही मुझे पकड़ लेना तो किसी ने करवाया। साउंड इस पे क्लिप ये बनेगा, लोग बनाएंगे, कंपैरिजन करवाया जाता है, लोग बनाएंगे क्लिप। ये तब बनाएंगे जब इसके बाद मैं खामोश हो जाऊं। इमरान खान एक फितना है और ये आखिरी वार्निंग है। तो मैंने उसके बाद फिर कैमरा बंद करवा दिया। एक लोहार की मार तो 100 की लोहार की होती है, मेरी सुधार की। लेकिन आपको कैमरा बंद करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। खान साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से कौम से खिताब किया था, उन्होंने कहा था इस तरह मुल्क चलते हैं कि आप आर्मी चीफ को धमकियां लगाएं, आप चीफ जस्टिस को धमकियां लगाएं, आप वज़ीर-ए-आज़म को। हाँ यार, खान साहब ने कोई पॉजिटिव बात नहीं कर। UNO में उन्होंने तकरीर बहुत अच्छी की थी, और इस्लामोफोबिया के हवाले से जो उनकी एफर्ट्स हैं कुरान हकीम को तर्जमे की शक्ल में सिलेबस का हिस्सा बनाना मैट्रिक लेवल के ऊपर, ये अच्छा काम है उनका। सेहत कार्ड वाला सबसे अच्छा काम है, वोट को इज्जत दो। तो खान साहब यू टर्न लेते हैं, वो फखरिया कहते हैं मैं यू टर्न का मास्टर हूँ। वो कहते हैं बड़ा लीडर वो होता है जो यू टर्न ले। स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। यू टर्न ये होता है कि 180 डिग्री स्ट्रेटेजी में चेंज नहीं आ सकता। आ सकती है, मैं फिर खोल के करूंगा तो फिर आपका कैमरा उसका वजन उठा ले। 180 डिग्री ये है कि आप लोगों को बताते हैं कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, और आर्मी चीफ के बारे में बोलना पूरी आर्मी के बारे में बोलना होता है। ठीक है, आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, नहीं होता? तो आप बाप तो नहीं, आपको बदलना चाहिए। और आज आप उसी डॉक्टर पे खड़े रहे कि आज भी जब आप एक्स पे आर्मी चीफ के खिलाफ बोलते हैं ना तो पूरी आर्मी के खिलाफ आप बोलते हैं। इलेक्शन 2024 अली भाई, डू यू थिंक धांधली हुई थी? हाँ हुई थी, कोई शक नहीं। पाकिस्तान के जितने इलेक्शन है सब में धांधली हुई है। मैंने कहा था कि 45 हो या 47 हो, दोनों सरकारी फॉर्म है, दोनों को मैच करना चाहिए। एक जुमला है, वो भी पूरा नहीं सुना ना भट्टी साहब ने ना आपने। एक जुमला बोला था, मैंने आपको बताया कि मैं एक मारता हूँ। इमरान रियाज को 6 व्लॉग्स करने पड़े हैं, मैंने एक ही किया है। उसकी वजह ये है तो मैंने इतनी बड़ी बात को एक जगह जमा करके मैच करने चाहिए, लेकिन किए नहीं। ओहो, तो इसका किसने इनकार किया है? मैं अब इस पे एक जुमला बोलूंगा, भट्टी साहब इसको माइंड ना करें, मैं जनरल बोलने लगूं। मैं कला पढ़ा लिखा बंदा कितने जावा है? मैं भी कह रहा हूँ, मैं कला पढ़ा लिखा मौलवी कितने जावा? इमरान खान साहब को यू टर्न का मास्टर था। आपके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आता है कि जब आप उनको कहते हैं कि गैर मुस्तकिल मिजाजी और यू टर्न के मास्टर हैं, तो आपके नाकिद कहते हैं कि आपने माजी में मुफ्ती तारिक मसूद को जब मनाजरे का चैलेंज किया और उससे पलटे। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है। प्रेसिडेंट इमरान रियाज, आफ्ताब इकबाल, जुनैद सलीम का भी नाम। जब मौका आया तो आपने यू टर्न ले लिया। मैं तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त के साथ, और वो आप भी ले जाएं, और जितने लोगों के आपने नाम लिखे हैं, टाइम आपके पास भी क़यामत तक के लिए है कि कोई एक बंदा भी तैयार हो जाए। लॉन्च का वेबसाइट ठीक नहीं है, कोई और यूज़ कर लेते हैं। इसको आप नेगेटिव समझते हैं? मैं इनकी तरफ से भी इनको लॉन्च का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता। यहाँ पर मेरे भाई सिक्योरिटी होती है। अगर कोई दंगा फसाद करने के लिए, मुनाजरे के लिए, यूँ चैलेंज करने के लिए आएगा ना, तो वो सीधा जेल जाए। जीम से जेल, जीम से जेलम, जीम से जहन्नम, और जीम से जन्नत। इज़्दवाजी ज़िंदगी के अंदर वो कहते हैं कि ज़ना बिल जबर के ज़ुमरे में आ जाता है जब आप पोस्ट अपने आप को अपनी अहलिया के ऊपर पुश करते हैं फिजिकली रात के टाइम। अहलिया इज़ नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन एक मेल कहता है कि मैं पुश करूंगा अपने आप को, उसकी चॉइस नहीं है। तो क्या ये
मैरिटल रेप होगा। कोई शरीफुल नफ्स सा कमजोर सा मर्द मेरे सामने पेश करता है तो मैं तो वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मर्द की बात कर रहा हूँ ना, उस मर्द की जिसे मर्द कहा जाता है। मियां बीवी में सेक्स सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बाहर फिर रहे होते हैं, इनसे अगर पूछा जाए कि आपकी बीवी कैसी होनी चाहिए, वो कहेंगे जी फुल नकाब करती हो और शादी से पहले कहीं अफेयर ना चला, और खुद वो अफेयर चला रहे होते हैं। मैं तो उनको टॉन्ट करवाता हूँ, डबल स्टैंडर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड हियर एट GNN स्टूडियोज़। मेरे साथ आज मौजूद हैं दी वन दी ओनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। अली भाई अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इस्माइल भाई, आपको और आपकी पूरी GNN की टीम को JNM एकेडमी में वेलकम। बहुत शुक्रिया, आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई, आगाज़ करेंगे एक कन्फ्यूजन से जो कि डीप रूटेड है और पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर सिंस आप पढ़ते हैं, अपना तज्जिया देते हैं, एनालिसिस देते हैं, और आपकी जहाँ पे रिलीजन को लेके इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है माशाल्लाह से, इतने साल लगाए हैं, पॉलिटिकली भी आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं। सो देयर इज़ अ डीप रूटेड कन्फ्यूजन पाकिस्तानी सोसाइटी में कि हमें रिलीजियस होना है या सेकुलर होना है। क्या कहेंगे कि मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए? बिकॉज पिछले 70 से ज़्यादा सालों को देखें तो इस सवाल का जवाब मिला नहीं अब तक। देखें, ये पूरा PhD थीसिस है जो आप डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं इसको नटशेल में कवर कर देता हूँ। इसके लिए मैंने एक टर्म डिवाइस की थी इस्लामिक सेकुलरिज्म की। ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तान में अगर किसी एक फ़िरके की हुकूमत आती है तो वो किसी दूसरे फ़िरके को अपने साथ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जाए कि आप एक्सपेक्ट करें कि वो नॉन मुस्लिम्स को या सेकुलर्स को या एथियस्ट को अपने साथ वही सब कुछ रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार हों, वो तो अपने दूसरे मुसलमान भाइयों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ कि किसी रिलीजियस जमात की यहाँ पे हुकूमत आए, सवाए ऐसी जमात के कि जो को एग्जिस्ट करना जानती हो। मेरी नज़र में जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जिनके अंदर ये हौसला है कि उनकी मसाजिद में अगर कोई ऊंची आवाज़ से आमीन कहता है, रफ़ुल यदैन से नमाज़ पढ़ता है, अगरचे वो ऑफिशियली हनफी स्कूल ऑफ थॉट को लेके चल रहे हैं, लेकिन वो इस हवाले से कोई गुस्से में नहीं आते हैं, ना किसी नमाजी को मस्जिद से निकालते हैं। मैं बसा औकात उनकी मस्जिद में नमाज के लिए जाता हूँ, कई बार मुझे इमामत के लिए आगे कर देते हैं। हालांकि एक बड़े हौसले वाली बात है कि एक जो रफ़ुल यदैन से नमाज़ पढ़ रहा है, पीछे सारे हनफी हैं। तो ये जो टॉलरेंस जमात इस्लामी के अंदर मौजूद है, इस तरह की टॉलरेंस हमें किसी और मजहबी जमात में नज़र नहीं आती। यानी अगर आप कहें कि TLP, तो वो कट्टर एक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाली जमात है। और जिस तरीके से वो लॉन्च हुए हैं, मेरा ख्याल है अगर उनके हाथ हुकूमत आ गई तो वो तो अपना एजेंडा मुकम्मल करेंगे जो वो करना चाह रहे हैं। अपने अलावा सबको गुस्ताखे रसूल कहना, दूसरे फ़िरकों को, चाहे जाए कि आप ये बात करें कि वो नॉन मुस्लिम्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पर किसी फ़िरके की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिसके ऊपर सारे के सारे हमारे मकातबे फ़िक्र एग्री करते हैं, मसलन सूद के इशू के ऊपर, को एजुकेशन के मसले के ऊपर, हिजाब के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो कंसेंसस है वो कंसेंसस बना लिया जाए। बाकी नॉन मुस्लिम्स को भी आज़ादी हो, वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक। अच्छा, अंडरस्टूड, लॉजिकल आंसर। इसके अंदर एक चीज़ है कि इसके क्या कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी? जो मेरा इनिशियल सवाल था, आपने कहा कोई मजहबी जमात इस्लामी, लेट्स सपोज, उनको दे दी जाती है हुकूमत। TLP का आपने एग्जांपल दी। कोई भी मजहबी जमात आ जाती है तो वो डिवीज़न जो है, वो डिवाइड जो है, वो कन्फ्यूजन जो है, वो तो ख़त्म नहीं होगी। फिर भी बहुत से लिबरल तबका है जो कहेगा कि पाकिस्तान इज़ सपोज टू बी सेकुलर। वो सर सैयद अहमद ख़ान की मिसाल देंगे, 1857 के अंदर लेके जाएंगे, कहेंगे जो देवबंद ने एंटी वेस्ट सेंटिमेंट उजागर किया था वो ठीक नहीं था। ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज़ की जो बात की थी सर सैयद ने, अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स, डिवोशन टू एजुकेशन, लॉयल्टी टू ब्रिटिश, ये बिल्कुल ठीक था। तो वो कन्फ्यूजन वहाँ से चलती आएगी, आगे वही कायदे आज़म की स्टेटमेंट्स में नज़र आएगी, वही हमें फिर इकबाल नज़र आएंगे, वो कह देंगे जुदा हो दीन सियासत है तो रह जाती है चंगेज़ी। तो कन्फ्यूजन जो है एक आम यूथ के अंदर, एक बच्चा जो सुन रहा है उसको सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। कन्फ्यूजन जो है वो दूर इस तरह हो जाएगी, जो समझता है कि हमें यहाँ पर सेकुलर रियासत चाहिए तो वो राय अम्मा हमवार करें उसके लिए। इस वक्त तो मेजॉरिटी वही है कि जो ये चाहते हैं कि ये इस्लामिक रियासत बने। आज आप रेफरेंडम करवा के देख लें, जो लोग दीन पे नहीं चलने वाले उनका भी मौक़िफ़ यही है कि पाकिस्तान में इस्लामिक सज़ाएं नाफिज होनी चाहिए और रियासत को दीन के मुताबिक चलना चाहिए। जिसको वो दीन समझते हैं उसके ऊपर बहस हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि जो एग्रीड अपॉन चीज़ें हैं उनके ऊपर किया जाए, बाकी सबको ये इजाज़त दी जाए। और इंशाअल्लाह ताला अगर प्योर इस्लामिक सिस्टम यहाँ पर आता है इस हवाले से कि दूसरों को आप मौका देंगे कि वो भी
اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں, تو سیکولرز بھی انشاءاللہ سیٹسفائی ہوں گے. ہم سے سیٹسفائی نہیں ہے, ہم پر تو دھبا لگ گیا کہ ہم سیکولرز کے فرنٹ مین ہیں, اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو سپیس دی ہے. اللہ کا شکر ہے. میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ یا تو آنے والے مسلمان ایتھیسٹ ہوں گے یا پھر وہ مسلمان ہوں گے جو ہم لوگوں کے سامنے اسلام رکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرو پکچر ہے, جو بکش اسلام ہے. یہ فرقے کا اسلام نہیں ہے, بکش اسلام ہے. ٹھیک ہے, میک سینس. یعنی اوور آل اس ڈبیٹ کو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ریلیجن از سپوز ٹو بی اے پرسنل میٹر اینڈ اسٹیٹ آلویز ہیز ٹو بی سیکولر. ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کی ایگزامپل دیتے ہیں, 30 ایئرس یورپ کی جو وار ہوئی 30 سالہ, اور اس کے اندر کہتے ہیں مطلب میسیکر ہوا, اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اگر صلح ہوئی تو تب ہوا جب ہم نے پوپ کو چرچ سے الگ کیا. تو فائنلی یعنی اس کا آرگیومنٹ یہ بنتا ہے کہ اسٹیٹ اور ریلیجن کو اکارڈنگ ٹو یو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا. ظاہر میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. بہرحال کرسچینٹی کی کوئی ورسٹ ایگزامپل دے کر اسے ایکسٹراپولیٹ کر کے اسلامک سسٹم کو کسی بھی طریقے سے ملائی نہیں کیا جا سکتا. ہم پہلے یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ رسل نے اور رچرڈ ڈاکنز نے کرسچینٹی کو اسٹڈی کر کے اسلام کے اوپر بغیر پڑھے ہی حکم لگا دیا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے ڈسکشن کریں اس ٹاپک کے اوپر, ہم اپنا موقف رکھیں گے. یہ الگ بات ہے کہ پریکٹیکلی ابھی تک ریلیجس طبقہ یہاں پر کامیاب نہیں ہوا, اور اس کے پیچھے ظاہر ہے ریزن جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب مولوی طبقے کو سپورٹ کرتی ہے تو اسلام کی طرف سارے معاملات ہو جاتے ہیں, اور اگر اوپر آرمی چیف مشرف جیسا آ کے بیٹھ جاتا ہے تو روشن خیالی آ جاتی ہے. جی روشن خیالی کیا, دیندار لوگوں کے لیے زندگی اس نے مشکل بنا دی تھی, وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے. روشن خیالی کے نام پہ آپ چھوٹی چھوٹی چڈیاں بنا کے بچے اور بچوں کو اکٹھے دوڑا بھی دیتے ہیں, تو یہ والا فیکٹر بھی ہو جاتا ہے. انٹرسٹنگ بات کو آگے لے کے چلیں گے جا کے. تو ہماری آغاز تھا کانورسیشن کا. علی بھائی, اگر ہم کہتے ہیں ریلیجیس سوسائٹی ہمیں چاہیے اور اس کو لے کے آنا ہے, تو اس کے اندر ایک سوال تو میرا ہوگا الکوہل ریلیٹڈ, لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال ہوگا کہ ہماری ایک ریلیجیس سوسائٹی ہے جو کہ پریزنٹلی ہم کہتے ہیں کہ ان کی حکومت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم مدرسوں کی بات کریں تو اوور آل 35,000 سے زائد مدارس ہیں, جس کے اندر 3.5 ملین سے زیادہ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اسلامی دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس 2023 کے مطابق. اتنی زیادہ فگر ہے بچوں کی. اس کے اندر ساحل ایک پاکستانی آرگنائزیشن ہے جو مانیٹر کرتی ہے چائلڈ ابیوز کو. انہوں نے ڈاکومنٹ کیے 56 کیسز ایک سال کے اندر چائلڈ ابیوز کے. اس کے بعد ایسوسیٹڈ پریس آف انویسٹیگیشن نے ایک ڈیکیڈ کے اندر 359 کیسز رپورٹ کی آف چائلڈ ابیوز بائی دا ریلیجیس آفیشلز اینڈ کلیرکس. واٹس یور اسٹانس آن اٹ؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے تھوڑے کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں دیکھیں, جہاں اتنے سارے بچے غریب جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے, وہ 24 گھنٹے اپنے ٹیچرز کو اویلیبل ہے, اس میں اگر یہ کیسز دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر واقعی اتنے کیس ہیں, میرا تو خیال رپورٹ کم ہوا ہے. جی اسی طریقے سے. باقی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مدارس ہیں یہ پاکستان میں سب سے بڑی اگر کوئی NGO ہے تو یہ مدارس ہیں. غریبوں کو کھانا مل رہا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں حالانکہ ان کے اوپر سختی سے تنقید کرتا ہوں ان کے نظریات کے اوپر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریبوں کو جو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے, غریبوں کے بچوں کو, ان کے لیے 2 وقت کی روٹی آسان ہو گئی ہے ان کی وجہ سے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. باقی وقت کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے. اب دیکھیں پاکستان میں کئی مدارس ہیں جنہوں نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کیا ہے. اب مفتی طارق مسعود صاحب کا جو مدرسہ ہے وہاں پر جدید سائنسی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. ان کے مدرسے کے پڑھے ہوئے کئی ایک اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ جابس کے اندر بھی ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے مدرسے میں بھی اس طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو یہ والے معاملات بھی ہیں, لیکن میجورٹی ابھی بھی وہی آرتھوڈاکس سسٹم چل رہا ہے جس کے اندر بہتری کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ ہم گورنمنٹ کے انڈر یہ تمام مدارس یا مسجدیں کر دیں تو میں اسے سپورٹ نہیں کروں گا. اس کی وجہ کہ ہماری اکانومی تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنا سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو کمپیٹ کر سکیں. یہ مدارس کا سسٹم اگر گورنمنٹ کے پاس آیا تو مسجد کے بل بھی نہیں جمع ہوں گے اور 1 ہفتے کے اندر مسجد بند پڑی ہوئی ہوگی, نہ آپ تنخواہیں دے سکیں گے. یہ تو بڑی ہمت ہے مسجد کی کمیٹیوں کی کہ وہ پیسے اکٹھے کر کے اتنا بڑا نظام چلاتے ہیں. آج بھی آپ پنجاب میں ہزاروں مساجد دیکھیں گے جن میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں, صاف ستھرے ٹوائلٹس ہیں اور صفائی کے لیے علیحدہ سے بندے موجود ہیں. مسجد کا امام بھی ہے, نائب امام بھی ہے, مؤذن بھی الگ سے, سب کی تنخواہیں ہیں اور ان کو رہائش بھی باقاعدہ ملی ہوئی ہے. گورنمنٹ کیسے دے سکتی ہے؟ ہم مثالیں تو دیتے ہیں ملیشیا کی یا سعودیہ کی, تو ان کی اکانومی دیکھیں وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کی اکانومی یہ کام نہیں کر سکتی.
لیکن میرا سوال وہیں کا وہیں رہ گیا کہ جو علماء کرام ہیں وہ بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہے اس کے اوپر تقسیم کیوں ہے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ تقسیم تو سارے اس کو غلط کہتے ہیں، سلوشن نہیں ملتا پھر بھی سلوشن دیکھیں، سلوشن اس کا یہ ہے کہ قانون سخت ہو اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو، یہ اس کا سلوشن ہے. اگر آپ سزائیں نہیں دیں گے، بر وقت چیزیں رپورٹ نہیں ہوں گی. اب دیکھیں مفتی عبدالعزیز کا جو کیس آیا تھا، جب وہ رپورٹ ہوا اس وقت تک تو میڈیکل کی رپورٹ میں وہ صاف نکل چکا تھا. اب اس نے علیحدہ سے اپنا مدرسہ لاہور میں بنا لیا. اب قانون کی نظر میں تو وہ اس وقت گلٹی نہیں ہے، اگرچہ اس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی، سب کچھ ہو گیا، کیونکہ فورینسک رپورٹ کے اندر تو ثابت نہیں ہوا. تو ٹائملی اگر چیزیں رپورٹ ہوں تو پھر آگے معاملات کو لے کر آپ چل سکتے ہیں. اس کے لیے باقی یہ ہونا چاہیے کہ CCTV کیمرے ہونے چاہیے، اور میرا خیال ہے جی یہ بھی ہے. اور دوسرا میں تو سب سے زیادہ توانا آواز ہی ہماری ہے اس پورے سسٹم کے خلاف، یہ والا جو ایکٹ پرفارم کرتے ہیں اس میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ آپ لوگ ہاسٹل والا سسٹم جو ہے نا، یہ بورڈر سسٹم ختم کریں. ڈے اسکالرز ہوں، دن کے وقت آئیں اور شام کے وقت بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں. لیکن وہ بچے جو دوسرے علاقوں سے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، جن کے ماں باپ ان کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتے، انہوں نے جو ہاسٹلز میں بچوں کو داخل کروایا ہوا ہے، ان کا مسئلہ اپنی جگہ رہے گا. اس کے لیے پھر ایٹ لیسٹ اگر گورنمنٹ ان کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، ان کے اوپر چیک تو رکھ سکتی ہے نا، اور گورنمنٹ چاہے تو کر سکتی ہے. ابھی یہ FATF کے بعد ہم نے دیکھا وہ مولوی جن کے چندوں کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا، ان کے اوپر گورنمنٹ نے جب ہاتھ تنگ کیا تو چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں. حکومت اگر چاہے تو مانیٹر ہی صرف اس کو کرنا شروع کر دے تو معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اور اگر کسی بچے کے ساتھ اگر ہوتا ہے جنسی زیادتی انڈیویجول لیول پہ، اگر آپ نے میسج دینا ہو، یہ کہنا ہو کہ بھائی آواز اٹھاؤ، بلند کرو، کسی بھی شرعی پیمانے سے لیگلی یا انڈیویجول لیول پہ کیا دے سکیں؟ ہو سکتا ہے یہ ہمارا انٹرویو پوڈ کاسٹ کوئی دیکھ رہا ہو، ایک بچہ دیکھ رہا ہو اور اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اور اس کو آپ کی بات یاد آ جائے اور وہ کہ نہیں میں آواز اٹھاؤں گا، مجھے علی بھائی نے کہا تھا. جی بچے سے پہلے تو ماں باپ کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس حوالے سے تربیت دیں. عامر خان نے ایک طریقہ بتایا ہے نا بچوں کو، کتنے غیر محسوس طریقے سے اس نے سیکس ایجوکیشن دی ہے لوگوں کو، بہت ضروری بچوں کو یہ دی جائے. اور ماں باپ کا جو ریلیشن شپ ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ دوستی والا ہونا چاہیے. اور اس میں خصوصاً مائیں جو ہے نا، وہ تو فیس ریڈنگ سے بتا دیتی ہیں کہ آج بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ماں اور باپ کا بانڈ جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ مضبوط نہیں ہے. آپ ریلیکس کریں، وہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں. بچوں کو نہیں، ان کے ماں باپ کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. بچے کہاں آواز اٹھائیں گے؟ بچے صرف یہ ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ہر معاملے میں انوالو کریں، خواہ وہ ابیوز والا معاملہ ہو، خواہ وہ مارنے پیٹنے والا معاملہ ہو. یہ بھی تو بہت سخت ایک ایشو چل رہا ہے. کئی لوگوں کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیتے ہیں، بعض لوگوں کی بینائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے. اس قسم کے کئی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. ہر حوالے سے ماں باپ کو انوالو کریں، اور ماں باپ کا بھی کام ہے بجائے غصہ کھانے کے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں اس حوالے سے، اور ڈینائل موڈ میں نہ جائیں. وہ کہتے ہیں یہ پڑھنا نہیں چاہتا اس لیے شکایت کر رہا ہے. اگر شکایت آتی ہے غلط بھی ہے تب بھی بچے کو ڈانٹنے کی بجائے سمجھائیں. بالکل ایبسلیوٹلی. شرعی طور پر سزا کیا ہونی چاہیے؟ کوئی پکڑا گیا، کسی بچے نے آواز اٹھائی ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اس مدرسے کے اندر، سزا کیا ہوگی یا کیا ہونی چاہیے؟ اسلام کیا بتاتا ہے؟ خطرناک ہے جی اس کی، تو بتائیں نا. وہ تو سنن ابی داؤد کے اندر جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ اگر بالرضا کر رہے ہیں تو فاعل اور مفعول دونوں قتل کیے جائیں گے. اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند سے موجود ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی سزا وہی ہے جو قرآن میں آئی ہے کہ اس علاقے کی سب سے اونچی والی بلڈنگ سے ایسے شخص کو زمین پر گرا دیا جائے، وہ طبعی موت مر جائے تو ٹھیک، ورنہ پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے. اب یہ کہنے کو تو بڑی سخت سزا ہے لیکن یہ ڈیٹرنس ہے. ایک کو سزا ہوگی نا، ہزاروں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے گی. اب دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں اس قسم کے کئی واقعات رپورٹ ہوتے تھے. انہوں نے سر عام پھانسیاں دی ہیں، سزائیں دی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد یہ معاملات سارے سیٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ویری لاجیکل. آئی لائک دی آنسر، آئی لائک دی اپروچ اینڈ آئی لائک دی سزا ایز ویل. پاکستان میں ایسا ایک دفعہ ہو جائے تو ڈیٹرنس سیٹ ہو جائے گی جیسے نیوکلیئر کے ساتھ آپ نے کی ہوئی ہے. علی میرٹل ریپ کی طرف بڑھتے ہیں. ازدواجی زندگی کے اندر وہ کہتے ہیں جی زنا بالجبر کے زمرے میں آ جاتا ہے جب آپ فورسڈ اپنے آپ کو اپنی اہلیہ کے اوپر پش کرتے ہیں فزیکلی رات کے ٹائم. اہلیہ از ناٹ انٹرسٹڈ، لیکن ایک میل کہتا ہے کہ میں پش کروں گا اپنے آپ کو، اس کی چوائس نہیں ہے. تو کیا یہ میرٹل ریپ ہوگا؟ اس کی کیا ایکسپلینیشن؟ کیا ریپ تو اس کو کہا ہی نہیں جا سکتا. اس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے. دیکھیں بچیاں جو ہیں، ماؤں کا کام ہے ان کو ایجوکیٹ کریں کہ خاوند کے کیا حقوق ہیں. اور یہ اسپیسیفکلی جو
سیکس والا معاملہ ہے یہ ایک کریٹیکل ایشو ہوتا ہے مرد کے لیے. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ جہاں تک اکوموڈیٹ کر سکتی ہیں وہ کریں, یہ مرد کا حق ہے. لیکن مرد کا بھی کام ہے کہ وہ بھی اپنی بیویوں کو اکوموڈیٹ کریں, اس حوالے سے کہ اگر ایک بیوی 3-4 بچوں کے ساتھ پورا دن مصروف ہے اور صفائی بھی وہی دیکھتی ہے گھر کی, کپڑے بھی وہی دھوتی ہے, کھانے پکانے کا معاملہ بھی وہی کرتی ہے, اور رات کے وقت جب وہ بستر پہ آتی ہے اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی, وہ بالکل بعد میں, یعنی وہ بستر پہ بعد میں آتی ہے, نیند اس کو پہلے آئی ہوئی ہوتی ہے. تو مرد کا کام ہے کہ اکوموڈیٹ کرے, لیکن بسا اوقات عورتیں بھی خام خواہ بعض معاملات میں ضد بنا لیتی ہیں. میرے پاس اس قسم کے کیسز آتے ہیں. بعض اوقات غصہ خامند کے ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے اور وہ بیویاں خامدوں کے اوپر غصہ نکالتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جو بندہ آپ کے ساتھ مخلص ہے نا, اس کو تو اپنے ساتھ مخلص رہنے دیں نا, اپنے معاملات کا غصہ اس کے اوپر نہ نکالیں. ہاں, پازیٹیولی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, اس کا اچھا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو ان کے ساتھ ڈسکس کریں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, کہ مجھے یہ ایشوز آ رہے ہیں اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو مجھے الگ گھر میں شفٹ کریں. الگ گھر میں نہیں کر سکتے, الگ پورشن میں کریں. کچن الگ کرنے سے 90% مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں, یہ ہم نے دیکھا ہے. لیکن بہرحال اس میں سب سے مشکل جو صورتحال ہے اس سے تو ہسبینڈ کو گزرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کو ماں باپ اور اپنی بیوی بچوں کے درمیان بیلنس رکھنا پڑتا ہے, اور وہ عموماً پس جاتا ہے اس معاملے میں. بیلنس رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی اوورآل ازدواجی زیادتی کا جو کانسیپٹ ہے, یو تھنک وہ نہیں ہے, میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے. اب مجھے یہ بتائیے, چلے چلے میں اس کو اب لاجیکلی تھوڑا, میں اصل میں اس کے اوپر اس طرح تفصیلاً گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا چونکہ آپ قرید رہے ہیں, تو میں اس کو مقصد لرننگ ہے, بیکاز بہت سے لوگ میں کیمرے کا بھی خیال کرتا ہوں نا کہ کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ ہو کہ جو میں نے اس لیے بڑے ڈھکے چھپے لفظ میں بھی اس کو آگے مزید اس میں ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں. مقصد لرننگ ہے صرف. اس میں طریقہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو خاوند کا کام ہے کاؤنسلنگ کرے اپنی بیوی کی, اس سے یہ پوچھے کہ بتاؤ میں دوسری شادی کر لوں یا میں آؤٹ آف ویڈ لاک کوئی معاملات اپنے لے کے چلاؤں. تو کوئی, یہ میں سمجھانے کے لیے کاؤنسلنگ, بلیک میلنگ نہیں, یہ کاؤنسلنگ ہے. ٹھیک ہے, کاؤنسلنگ. دیکھیں, مرد کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورٹنٹ جذبہ رکھا ہے. شادی اس نے اس لیے نہیں کی ہے کہ 2 روم میٹ رہیں گے. شادی میں سب سے بڑی چیز سیکس ہے, اس کے بعد اولاد ہے. فرائیڈ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, اچھا چلے میں جواب دے رہا ہوں نا اس وقت, آپ جتنی بھی باتیں کریں گے نا میں تو آپ کو بڑوں کی مثالیں دوں گا. آپ نے اگر کوئی لا کے کوئی شریف النفس سا کمزور سا مرد میرے سامنے پیش کرنا ہے تو میں تو وہ بات نہیں کروں گا, میں تو مرد کی بات کر رہا ہوں نا, اس مرد کی جسے مرد کہا جاتا ہے. آپ کو چلا گیا اس لیے کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں, فرائیڈ جو ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے؟ کیا وہ اسلام سے متاثر تھا؟ پوری دنیا اس کو مانتی ہے نا. اسلام تو پہلے سے کہہ رہا ہے زین للناس, مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے حب الشہوات, جو اٹریکٹفل چیزیں ہیں اس دنیا کی. پہلے نمبر پر من النساء, عورتیں. مال کا ذکر, اولاد کا ذکر بعد میں ہوا. یہ اللہ بھی کہہ رہا ہے, اور جو دنیا میں سیکولرز کے منی گاڈز ہیں نا, یعنی کہ فرائیڈ, وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. اس کے اوپر کنسنسس ہے. اب اس پہ اگر ہم نے ویل انوینٹ کرنا ہے نا تو ہم الگ سے ایک ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں. میرا خیال ہے جہاں پہ ہمارا کنسنسس ہے نا ریلیجس طبقے کا اور سیکولر طبقے کا, اس سے آگے چلنا چاہیے, ورنہ تو ہم ایک علمی شہوت پوری کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. تو اس کے اوپر تو ہم ایگری ہیں نا کہ سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں, سیکس سے بڑا کوئی امپورٹنٹ جذبہ نہیں ہے. سیکس ڈسپلن اسلام نے دیا ہے, یا تو آپ سیکس ڈسپلن سے باہر نکل جائیں تو پھر وہ مرد اپنی ایسی عورتوں کو روم میٹ کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیں گے, وہ باہر منہ ماریں گے. اگر بیوی چاہتی ہے کہ اس کا خامند اس کے ساتھ مخلص ہو تو اسے سیکس کے معاملے میں اسے اکوموڈیٹ کرنا ہوگا, اور اسی طریقے سے خامند کو بھی کرنا ہوگا. یہ الٹ کیسز بھی ہوتے ہیں. میرے ایک آفس کے کولیگ تھے, ان کے ساتھ بالکل الٹ معاملہ تھا, وہ تنگ آئے ہوئے تھے اپنی بیوی سے. اس طرح کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی ہم یہ سمجھاتے تھے سیکس چونکہ ایک نیچرل جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اس کو آپ ختم تو کروا نہیں سکتے, اس کو آپ ڈائریکشن دیں گے, اور اس کے لیے نکاح اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور جب نکاح کیا وہ اسی لیے کیا ہے کہ انسان دوسری طرف نہ جائے. اب دوسرا آپشن تو یہ ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے یا تیسری شادی کر لے, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اور ایک وہ کام ہے جو شیطانی عمل ہے, اور اس میں بیوی تو ٹھیک ہے خوش رہے گی کہ ٹھیک ہے مجھے یہ تنگ نہیں کر رہا, لیکن دوسری طرف اس کے خاوند کی بھی آخرت برباد ہوگی
اور وہ اس کے لیے بھی تکلیف دہ چیز ہے اگر وہ اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتی ہے. تو شادی شدہ رشتے میں بانڈ دو چیزیں ہیں, سیکس اور اولاد. اگر یہ مضبوط ہوں گے تو معاملات آگے چلیں. میں نے آپ کا ایک اور کلپ سنا تھا جس کے اندر آپ کہہ رہے تھے شادی شدہ زندگی کے اندر سیکس جو ہے اس کا صرف 1% پارٹ ہوگا, بڑا چھوٹا سا پارٹ ہے, 90% جو ہے شادی دوسری چیزوں کے اوپر مبنی ہے. مجھے وہ پوائنٹ تو ایکسیپٹ میں کرتا ہوں, مجھے اچھا بھی لگا تھا. نہیں, وہ بات ہی کسی اور کانٹیکسٹ میں تھی, یہ دونوں باتیں ہو سکتا ہے کانٹیکسٹ کوئی اور ہو. کانٹیکسٹ میں بتا دیتا ہوں. وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ جو لوگ صرف سیکس کو دیکھ کر رشتے کی بنیاد رکھتے ہیں, خوبصورتی کو دیکھ کر, ان کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے اس اعتبار سے. باقی ظاہر امپورٹنٹ جذبہ تو ہے. دوسرا, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی سے پہلے جو ہم اس طرح عشق مشوقی کے معاملات چلاتے ہیں شادی کے بعد بھی یہی کچھ چلتا رہتا ہے, نہیں. زندگی میں کئی ایک چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں سب سے بڑا فیکٹر اکانومی آتا ہے. میں نے یہ بھی ایک ویڈیو میں کہا ہوا ہے کہ اسلام کا چھٹا فرض روٹی ہے. بالکل ٹھیک. ہاں, اکانومی, اس کے بعد دو خاندانوں کا ملاپ ہے, دو مرد و عورت کا ملاپ نہیں ہے, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. سسرال کی جو سخت گفتگو ہے بعض اوقات بیوی کو سننی پڑتی ہے, اور بعض اوقات بیوی کے سسرال اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں, اگر کسی نے کوئی بہت اونچی جگہ شادی کر لی ہے وہ تو ان کے خرچے نہیں پورے کر سکتا اس اعتبار سے کہ ہر جگہ اس نے پیسے دے. تو وہ ہر بات اپنی جگہ درست ہے. نبی اسلام کے پاس بھی اگر کوئی آگے سوال کرتا تھا نا کہ بتائیں سب سے بہتر عمل کون سا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں پر نماز کا ذکر کیا ہے, کہیں پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا. وہ ہر بات اپنی جگہ پر درست ہوتی ہے, پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے, لیکن یہ بات اپنی جگہ موجود ہے ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر کہ میاں بیوی میں سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے. اس کو میں ابھی ثابت کرتا ہوں. اگر فری سیکس ہوگا, اگر عورت بدکار ہے, تو کیا ہسبینڈ اس عورت کو اپنے ساتھ رکھے گا؟ تو اس کا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اتنا بڑا حصہ ہے. اور اگر مرد بدکار ہوا تو بھی وائس ورسا. یقیناً ہم تو مردوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ مخلص رہنا ہے, اور میں تو اکثر مثال دیتا ہوں کہ یہ جو لوگ اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر پھر رہے ہوتے ہیں, ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کی بیوی کیسی ہونی چاہیے تو وہ کہیں گے جی فل نقاب کرتی ہو اور شادی سے پہلے کہیں افیئر نہ چلاؤ, اور خود وہ افیئر چلا رہے ہوتے ہیں. میں تو ان کو ٹونٹ کرواتا ہوں اس حوالے سے. ہاں جی, ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے, لاجیکل. اچھا آگے بڑھتے ہیں, فورسڈ کنورژنس کی طرف چلتے ہیں. کہتے ہیں پاکستان کے اندر جو جبری مذہب تبدیلی ہے اس کے کچھ واقعات جو ہیں 2022 کے اندر جو رپورٹڈ ہے, میں وہ کوٹ کروں گا. پیپلز کمیشن برائے حقوق اقلیت اور ادارہ برائے سماجی انصاف کی ایک رپورٹ ہے. وہ کہتے ہیں سال 2022 میں کم از کم 124 جبری مذہب تبدیلی کے واقعات رپورٹ ہوئے, جس میں سے 81 جو تھے 81 ہندو تھے, 42 عیسائی اور ایک سکھ شامل تھا. اس مسئلے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور اس کا اسلام میں کیا شرعی طور پر کیا پہلو ہے اس کا؟ لیک آف ایجوکیشن ہے, اور آپ کی اس رپورٹ سے ہی لگ رہا ہے کہ میجورٹی واقعات سندھ کے ہیں, کیونکہ 81 ہندو آپ نے ذکر کیے وہیں پر رہتے ہیں, اور زیادہ تر سندھ میں یہ جہالت پائی جاتی ہے. اس میں اسلام کا تو واضح موقف ہے, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے حوالے سے کسی پر جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. جس کی مرضی اس کو قبول کرے, جس کی مرضی نہ کرے. فورس کنورژن اسلام میں حرام ہے جی, گن پوائنٹ پہ. اگر کوئی اس کی مثال دیتا ہے نبی اسلام کی مبارک زندگی سے, تو وہ بھی میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے کلیئر کر دوں. نبی اسلام کی مبارک زندگی میں ایک اللہ تعالیٰ کا قانون تھا جو رسولوں کے کیس میں ہوتا ہے کہ جب رسول کو بھیجا جاتا ہے تو حجت تمام کر دی جاتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی رسولوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. نبی اسلام کے کیس میں وہ عذاب ڈیفرنٹ شکل میں آیا. سورہ توبہ میں آیا کہ ہم صحابہ کی تلواروں کو ان پر مسلط کریں گے. قوم شعیب ہلاک ہوئی انکار کرنے پر, قوم فرعون ہلاک ہوئی, صالح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی, ہود علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی. ہمارے نبی علیہ السلام کے انکار پہ بھی مشرکین عرب نے ہلاک ہونا تھا, کیونکہ 23 سال کی دعوت تھی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دفعہ ہم مسلمانوں کی تلوار ان پر مسلط کریں گے. وہ سورہ التوبہ میں آیات نازل ہوئی کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے, پیچھے 23 سال کی محنت ہے, اب بھی موقع ہے اسلام قبول کر لو, ورنہ اللہ کی طرف سے عذاب استیصال آئے گا اور تمہیں قتل کیا جائے گا, یا عرب کی سرزمین چھوڑ کر چلے جاؤ. الحمدللہ 99.9% لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اور دیکھیں یہ اتنا بڑا معجزہ ہے, 2/3 قرآن دھمکیوں پر تھا کہ جس طرح اگلے پیغمبروں کے انکار پر عذاب آیا تھا, اہل مکہ تم پہ بھی عذاب آئے گا, لیکن پریکٹیکلی آیا ہی کوئی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو گوارا کر لیا کہ 2/3 قرآن کی دھمکیاں دھری رہ جائیں, اور
इसके अपोजिट रिजल्ट निकाल लिया। ये अल्लाह ताला की रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रविश है कि अबू सुफियान को भी, हिंद को भी माफ कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला जुमला बोला, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है। तो ये एक स्पेसिफिक नबी इस्लाम के साथ जुड़ी हुई चीज है। इसके बाद ये नहीं है कि आप तलवार लेकर निकलेंगे और लोग कहेंगे जी कलमा पढ़ो नहीं तो कत्ल किए जाओगे। ये इस तरह नहीं है। ना हम बाद की एक्सपेंशंस को इस्लामिक एक्सपेंशन समझते हैं, बनु उमैया या बनु अब्बास की या इवन सल्तनत उस्मानिया की। ये सुपर पावर्स की एक्सपेंशन थी। हाँ, मुसलमानों की एक्सपेंशन थी, इस्लाम की नहीं थी। क्या बात है, एब्सोल्युटली राइट, लॉजिकल एंड स्पॉट ऑन। अच्छा अली भाई, अभी हमने कहा बात की कि स्टेट जो है इट हैज़ टू बी रिलीजियस, और पाकिस्तानी स्टेट की मिसाल भी दी, एग्जाम्पल भी कोट की। क्या इस्लामिक एक स्टेट जो है वो अल्कोहल की ऊपर टैक्सेशन कबूल कर सकती है, मतलब लॉजिकली या इस्लामिकली, क्या इसमें अंदर हुक्म है? इस्लाम में तो अल्कोहल बेचना भी हराम होगा, उसकी दुकान खोलना भी हराम। और यहाँ जो क्रिश्चियंस को इन्होंने परमिट दिए हैं, वो तो कहते हैं हमारे रिलीजन में भी हराम है, हिंदू कहते हैं हमारे रिलीजन में भी हराम है। पता नहीं ये कौन से लामज़हब लोग हैं जिनको इन्होंने। मैं यहाँ पे वही चीज़ कोट करना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं इस्लाम फॉरबिड्स अल्कोहल कंजम्पशन, सूरह अल-माइदा में जिक्र हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं जो इसको करते हैं जस्टिस है, वो कहते हैं जी टैक्सेशन एंड रेगुलेशन आर सेपरेट मैटर्स। और करंट टैक्सेशन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर लीगली जो प्रोड्यूस की जाती है वो माइनॉरिटीज़ एक्सपोर्ट के ज़रिए, वो एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 के अंदर की जाती है 25 से 85% पर यूनिट के अंदर। 2022 के अंदर हुकूमत वक्त ने 1.5 बिलियन रुपीस जो हैं अल्कोहल रिलेटेड टैक्सेस में कबूल भी किए। नहीं, हराम है, ये कोई दूसरी राय नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि जी कुरान हकीम में है कि शराब में फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, और इसके नुकसानात फ़ायदों से ज़्यादा हैं, तो ये फ़ायदे से मुराद इसके पीने का फ़ायदा नहीं है, वो यही वाला फ़ायदा था कि लोग इसको बेचते थे पीने में। तो अब हॉलीवुड की फिल्म में पहले तो टोबैको के हवाले से आती थी ना स्टेटमेंट, अब उन्होंने मान लिया। देखें, आज से 10 साल पहले का भी इंसान दुनिया में आ जाए वो नहीं मानेगा कि शराब के 100% नुकसानात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज साइंस ने वेरीफाई कर दिया है कि 100% नुकसानात हैं। ध्रुव राठी ने बकायदा इसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, उसने कहा 1% भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन साइंस को यहां पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगा है। अगर हम सर तस्लीम खम कर देते रिवील्ड नॉलेज के सामने जो अल्लाह ताला ने हमें दिया था, क्योंकि इस तरह के मामलात खुदा बताता है। हाँ, आप ट्रैफिक कवानीन बनाएं, वो आपका हक है, लेकिन जो अखलाकी कवानीन है ना, वो गॉड देगा जो आपका क्रिएटर है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, शराब कशीद करने वाला, निकालने वाला, उसको सर्व करने वाला, सवारी पे लोड करने वाला, अनलोड करने वाला, पीने वाला, पिलाने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, ये 10 किस्म के लोगों पर अल्लाह के नबी इस्लाम ने लानत फरमाई है। हाँ जी, लिहाजा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि शराब का कारोबार नहीं हो सकता। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और सरकशी के कामों में मदद ना करो। ये यूनिवर्सल एक रूल बता दिया गया, और यही जवामे कलिमात हैं कुरान हकीम के, हर चीज़ में फिट आती है। अब देखें, हमारे कई पश्तून भाई हैं, वो हेरोइन भी स्मगल करते हैं और एयरपोर्ट के ऊपर पकड़े जाते हैं, तो वहाँ पे नमाज भी पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं ये हमारा कारोबार है। और जब उनसे दलील पूछी जाती है, कहते हैं जी उलमा ने फतवा दिया है कि गधा खाना हराम है, लेकिन गधा बेच सकते हैं आप। भाई, गधा इसलिए बेच सकते हैं कि गधा सवारी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगर गधे का गोश्त बेचेंगे ना तो गधा बेचना भी हराम है, ये ज़हन में रखिएगा। अमेरिका में कई अहले हदीस उलमा ने फतवे दिए हैं कि जी आप खंजीर का गोश्त नॉन मुस्लिम को बेच सकते हैं। मुसलमान इस तरह का कोई काम कर ही नहीं सकता। नेकी और परहेज़गारी के कामों में आपने मदद करनी है, गुनाह के कामों में आपने मदद नहीं करनी। खा आप इस्लामिक स्टेट में रह रहे हैं, खा किसी सेकुलर स्टेट में रह रहे हैं, आप तो खुदा की ज़मीन पे रह रहे हैं ना। सबसे पहले तो आपके जिस्म के ऊपर आपके रब का हक है ना, ठीक है ना। तो खुदा की मर्जी इस जिस्म पे चलनी चाहिए, स्टेट की तो बाद में मर्जी चलेगी। क्या बात है, लॉजिकल। सो मौजूदा जो वक्त है, हुक्मरान वक्त जो है उनके लिए भी इसके अंदर एक सवाल है और मैसेज है, हो सकता है अगर उसको फॉलो करें तो क्या बात है, ताहयात उनका नाम रह जाए, लेकिन मुश्किल ऐसा लगता है। अली भाई, थोड़ा सा हम सियासी गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं, और अच्छी लगती है आपसे सुन के, मज़हब को तो सीखते हैं आपसे, सियासी गुफ्तगू के अंदर डिबेटेबल होती है और बैक एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है। आपने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को यू टर्न का मास्टर कहा, यू टर्न का मास्टर, नॉट मास्टर। अच्छा, और कहते हैं कि गैर मुस्तकिल मजाजी जो है उसके ऊपर तनकीद की, लेकिन वो कहते हैं कि आपके ऊपर फिर क्रिटिसिज्म आता है कि जब आप उनको कहते हैं कि गैर मुस्तकिल मजाजी और यू टर्न के मास्टर हैं,
تو آپ کے ناقد کہتے ہیں کہ آپ نے ماضی میں مفتی طارق مسعود کو جب مناظرے کا چیلنج کیا اور اس سے پلٹے، اس کے بعد آپ نے مفتی حنیف قریشی کے جیلم آنے پر پولیس کو بھیجا، خود نہیں گئے، علامہ ابتسام الہی ظہیر کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح مفتی عبدالوحید قریشی، حافظ ابو یحییٰ نورپوری، حافظ شام الہی ظہیر، مفتی راشد محمد رضوی، مولانا سیف اللہ محمدی، مطلب یہ کافی لمبی لسٹ ہے۔ اور پریزنٹلی عمران ریاض، آفتاب اقبال و جنید سلیم کا بھی نام ہے، لیکن ان ناموں کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، باقی ناموں کو رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ناموں کو آپ نے چیلنج ون وے اور اندر یا ان کا چیلنج قبول کیا ہے یا آپ نے چیلنج پٹ فارورڈ کیا ہے، جب موقع آیا تو آپ نے یو ٹرن لے لیا۔ نہیں، بالکل ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ کاش ایسا ہوا ہوتا تو وہ ویڈیو سامنے آتی اور ہمارے مخالفین جو قرآن و سنت کے دلائل میں ہمارا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں تو ان کے ہاتھ تو یہ چیز لگ جاتی۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے۔ نہیں، بہت سی ویڈیوز لیکن موجود تو ہیں نا جس میں وہ کہہ رہے ہیں باہر آ کے اکیڈمی کے آ جاؤ، باہر آ جاؤ، یہ کر اس طرح تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، آپ صحافی ہیں، ٹھیک ہے، آپ فیکٹس اور فگرز کے ساتھ کوئی رپورٹ رکھتے ہیں، کسی دوسرے صحافی کی رپورٹ کو چیلنج کرتے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے، تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ صحافی شام کے وقت 500 بندہ لیتا ہے اور آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اگر میں مناظرہ کہوں، میں کہوں آپ میرے سامنے، نہیں، میں نے تو کہا ہی نہیں نا، میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ویڈیوز دیکھیں کہ آئیں سامنے بیٹھ جائیں، سامنے بیٹھ جائیں، نہیں، بالکل نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ اچھا، ہاں دیکھیں نا، میں اتنی بڑی بات آپ کے کیمرے میں کر رہا ہوں۔ ہاں، اب میں بتا دوں کہ میں نے کہا کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ جب یہ ہمارے قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر فیل ہو گئے نا، تو انہوں نے کہا کہ آخری حل یہ ہے کہ انجینئر کو ہمارے سامنے بٹھاؤ۔ کہ انہوں نے کہا علماء نے، میں نے نہیں کہا کہ میرے سامنے آ کے بیٹھو، میں نے تو اسٹامپ پیپر لکھ کے دیا ہوا ہے۔ اسٹامپ پیپر کی یہ کاپی اتنی بڑی بار لگی ہوئی ہے کہ میں مناظروں میں بلیو ہی نہیں رکھتا، اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلتا، کیونکہ پہلے کیا انہوں نے آپس میں مناظرے کر کے کوئی رزلٹ نکالا ہوا ہے؟ نیور۔ جب یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹونٹ کرتے تھے نا کہ تمہارا ٹیچر ہمارے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ، اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ میرے حق میں ہونے کی دلیل ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھوں تو میں تیار ہوں، لیکن صرف ایک شرط کے ساتھ، اور وہ آپ بھی لے جائیں، اور جتنے لوگوں کے آپ نے نام لکھے ہیں، ٹائم آپ کے پاس بھی قیامت تک کے لیے ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی تیار ہو جائے۔ اور شرط کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی میں نے ان سے پیسے نہیں ڈیمانڈ کیے، میں نے کہا کہ اپنے فرقے کے بڑے سے اپنے حق میں ایک ویڈیو بنواؤ چھوٹی سی کہ یہ میرے فرقے کا ریپ ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے۔ اور یہ میں کیوں چاہ رہا ہوں، صرف مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ 5 لاکھ علماء بیعت ہیں، مجھے عمر نو بھی مل جائے نا، میں 5 لاکھ کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا۔ ایک کے ساتھ کروں گا نا، دوسرا کہے گا اس کی تو فیلڈ ہی نہیں تھی۔ مثلاً اب کئی لوگ ہیں جنہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو جیل میں آنے سے منع کیا تھا کہ مناظرہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ خاری کاٹیں گے وہاں جا کے، ٹھیک ہے۔ اور ہم تک تو اس طرح کی ساری رپورٹیں پہنچ جاتی ہیں، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ فیلڈ نہیں ہے، وہ ایک شریف النفس آدمی ہے، جو وہ کام کر رہے ہیں ان کو وہی کام کرنا چاہیے، یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ پہلے ان کو تیاری کروانی پڑے گی اگر انہیں اختلافی موضوعات کے اوپر بات کرنی ہے۔ الیاس گھمن صاحب کی فیلڈ ہے، میں مانتا ہوں، تو اپنے بڑے سے ویڈیو بنواؤ، ایک ہی بندہ۔ ویڈیو بنوانا ضروری ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ نہ یوز کرتے ہیں، ان کے بڑے نہیں وہ کرتے ہیں، میں آپ کو بڑوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں نا، میں تو گھر تک پہنچا کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بریلویوں کے بڑے ہیں مفتی منیب صاحب، یقیناً آپ نے ویڈیو میں ان کو دیکھا ہوا ہے، ہاں وہ قائل ہیں۔ دیوبندیوں کے بڑے ہیں، نوٹ کر لینا کیونکہ آپ نے اتنے نام لکھے ہیں، میرے بھی لکھ دیں، میرے پاس ویڈیو پڑی ہے، میں جا کے دوسرے کر لوں گا۔ دیوبندیوں کے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ بھی ماشاء اللہ تعالیٰ ویڈیو بنواتے ہیں۔ اہل حدیث صاحب، اہل حدیث کے ہیں ساجد میر صاحب، جو 35 سال سے سینیٹر ہیں نون لیگ کے، اور مشہور زمانہ ہیں، وہ تو ٹی وی میں تقریریں کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اور اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب ہیں، وہ بھی ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں اور وہ بھی کیمرے میں آتے ہیں۔ ان سے اپنے حق میں ویڈیو، ریٹن میں نہیں، ریٹن میں تو میں بھی بنا دیتا ہوں کسی کے حق میں، ریٹن والا معاملہ جو ہے نا وہ اڈو فوٹو شاپ والا ہوگا، اور یہ ویڈیو بھی اے آئی کی نہیں، اوریجنل ہونی چاہیے، اپلوڈ کریں۔ میں اگلا سورج بھی طلوع نہیں ہونے دوں گا، میں اتوار کا بھی انتظار نہیں کروں گا سرکار، میں تو لڈیاں پاواں گا کہ مفتی منیب نے یہ بندہ لانچ کیا ہے انجینئر صاحب کے مقابلے پہ۔ لانچ کا ورڈ ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور ورڈ یوز کر لیتے ہیں، اس کو آپ نیگیٹو سمجھتے ہیں، سپورٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ، میں تو یہود و نصارہ کی طرف سے لانچ ہوا ہوں بقول ان کے، میں ان کی طرف سے بھی ان کو لانچ کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا۔ ہاں جی، چلے وہ مارکیٹ میں اپنا بندہ پروڈیوس کر لیتے ہیں، چلے سپورٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی، اچھا، تو پھر میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ بھی ان کی خواہش پہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے کیوں بیٹھنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علماء جو مجھے چیلنج کرتے ہیں نا بیٹھنے کا، فیم کے لیے کرتے ہیں۔ اگر یہ میرے ساتھ مخلص ہے نا تو اپنے بڑے سے ویڈیو بنوا لیں۔ اب جو بڑا ان کو ویڈیو بنانے کے حق میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ بڑا یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوڑو اس قابل نہیں ہے کہ وہاں جا کے میں اس کو ذلیل کرواؤں، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ انجینئر صاحب کے ساتھ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے، اور یہی بات درست ہے۔ مفتی منیب صاحب نے ویڈیو میں کہا ہے
کہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے اپنی دعوت پیش کرتے ہیں, ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنی دعوت پیش کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. انہوں نے نہ مجھے قادیانی کہا, نہ گمراہ کہا, نہ کافر کہا. یہ کون سا قادیانی ہے کہ جو پاکستان میں اعلانیہ سوشل میڈیا کے اوپر چھایا ہوا ہے؟ قادیانیوں کی تو تبلیغ کے اوپر پابندی ہے پاکستان میں, تو ہماری اکیڈمی تو کھلتی ہے. غلط بات ہے. بس دیکھیں نا, جب یہ کرتے ہیں, اگر یہ میرے ساتھ مخلص ہوں تو آج تک جتنے لوگ آئے ہیں وہ اس قسم کی آفر یہاں سے لے کے گئے ہیں, لیکن دوبارہ انہوں نے معذرت کی ہے, جی کوئی تیار نہیں ہوا. اب مجھے بتائیں, میں اپنی اکیڈمی کے ایک اسٹوڈنٹ کو مزار قائد پہ بھیجوں اور وہ وہاں رات کے 2 بجے ایک ویڈیو بنائے, جیسا مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا, کہ تقی عثمانی باہر نکل, میں آ گیا ہوں منازعہ کرنے کے لیے. ہم نے اپنا اسٹوڈنٹ بھیجا تھا. ظاہر ہے کہ وہ تو چھوٹے ہیں نا, تقی عثمانی صاحب کے اسٹوڈنٹ یہی ہے نا, بلکہ اسٹوڈنٹ میں نہیں, اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو میں بھی اپنا کوئی اسٹوڈنٹ بھیجوں اور کہہ جی تقی عثمانی باہر نکل, تو مجھے بتائیں تقی عثمانی صاحب تو اس کے اوپر ویڈیو بھی نہیں ریکارڈ کروائیں گے. میں نے تو پھر بھی اتوار والے دن ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی نا. اور یہ ان کی ڈیمانڈ کے اوپر ہے, کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے پیرلل میں ایک نیا کوئی فرقہ لانچ کر دیا, تو بھائی اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا, فار دا سیک آف آرگومنٹ. ٹھیک ہے. زمبابوے کی ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا کی ٹیم سے ہوگا. آسٹریلیا کی ٹیم یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا تو لیول ہی کوئی نہیں ہے, آپ سڈنی کی ٹیم کے ساتھ کھیلیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو مجھے یہ زمبابوے ہی سمجھ لیں, خود آسٹریلیا بن جائیں, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے یہ والی آنر تو دیں نا کہ میرے سامنے اپنا بڑا بٹھائیں, اور اگر بڑا چرب زبانی کی کمزوری کی وجہ سے یا ضعیف عمری کی وجہ سے میرے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا, کہ اسے ایک جملہ بولنے کے لیے 3 منٹ چاہیے, اتنی دیر میں تو میں اپنا پورا مقدمہ رکھ لوں گا, تو کوئی چرب زبان بندہ لانچ کر دے. اب یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ کسی کے گھر کے باہر جا کے کہیں کہ باہر نکل, باہر نکل. اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو خود مانا ابرار بھائی کی پوڈ کاسٹ میں, جو یو کے سے پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرتے ہیں, کہ مجھے انہوں نے بلایا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جب بلایا نہیں تھا تو لینڈ کے کیس ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے.